प्यारे प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ कमल ज़हरा और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीजी खान प्रेस क्लब के सदर बख्त खुसा साहब। अस्सलाम वालेकुम बख्त खुसा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना वक्त दिया। वालेकुम सलाम, थैंक यू। आपने हमें प्रोग्राम में बुलाया और दावत दी, थैंक यू। बख्त खुसा साहब, बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ बिला बिला तातुल जिनसी दरिंदगी के वाकयात लम्हा ब लम्हा या दिन ब दिन, लम्हा ब लम्हा तो खैर नहीं कहेंगे पर एक 2-3 दिन की ताख़ीर के साथ या 4-5 दिन की ताख़ीर के साथ हमारे साथ रूनुमा हो रहे हैं। और ये जिनसी दरिंदगी जो है वो ना सिर्फ ख़वातीन के साथ की जा रही है बल्कि बच्चों के साथ भी की जा रही है। और ना सिर्फ इसमें बच्चों में ना सिर्फ इसमें आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि बच्चियाँ बेचारी निशाना बन रही हैं, बच्चे भी निशाना बन रहे हैं। जबकि हमने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू सुना, उसमें उन्होंने कहा कि जो इस किस्म के वाक़यात होते हैं वो ख़वातीन के लिबास को लेके होते हैं कि ख़वातीन अगर अच्छा लिबास पहनने लगेंगी तो इस किस्म के मामलात नहीं होंगे, क्योंकि उनके बकौल मर्द जो है वो मर्द है, वो रोबोट नहीं है। अब डीजी खान में भी एक बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक प्रिंसिपल ने एक कमसिन बच्चे के साथ बदतमीज़ी की। वो बच्ची नहीं थी, वो बच्चा था। तो एक तो ये बताइएगा, क्या अब लड़कों को भी इस किस्म के लिबास पहनने होंगे कि जिसकी वज़ह से जो बड़ी उम्र के मर्द हैं वो जो है किसी किस्म की मतलब इस तरफ राग़िब ना हो, या फिर ये क्या सूरत-ए-हाल है, बताइएगा प्लीज़? ये वाक़या अभी ताज़ा तरीन जो सामने आया है, वो डेरा गाज़ी खान से 100 किलोमीटर दूर जो तौसा शरीफ है, जहाँ से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब भी इंतखाब में कामयाब होकर आज वज़ीर आला पंजाब बने हुए हैं। और उसी के हल्का इंतखाबात में है, जो प्रिंसिपल हैं पब्लिक स्कूल, अकेडमी और हाई स्कूल के संगढ़ के, वो है रहमतुल्लाह मलगानी साहब। और उन्होंने जो एक वीडियो सामने आ गया है, तो वो वीडियो सामने आने के बाद उसको मैंने मीडिया पर हाईलाइट किया है और नशर किया है, खबरें अखबार में भी मैं काम करता हूँ। तो उसके बाद जो है पुलिस भी हरकत में ज़रूर आ गई, मगर अभी तक जो है रहमतुल्लाह हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। मेरे मुसलसल कल भी पुलिस से राब्ता रहा और आज भी है, तो वो कहते हैं कि हमने मुतअद्दिद दफ़ा छापे मारे उसके बैठक पे, अकेडमी पे और घर पर, वो रोपोश हैं। लिहाज़ा ये है कि अभी तक उनका मुकदमा बिल्कुल दर्ज नहीं किया गया है। और ये अफ़सोसनाक वीडियो है, आप वीडियो में देख सकते हैं, उनके वाज़ेह मनाज़िर हैं। एक बुज़ुर्ग बंदा है प्रिंसिपल, और इसकी 65 से 70 साल उम्र है, सफ़ेद रीश है, उसकी हरकतें इस किस्म के हैं जो तालिब-इल्मों के साथ हैं, ये बिल्कुल नाक़ाबिले बर्दाश्त है। इससे तो ये नौजवान नस्ल की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं और इनको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। अब मेरे इत्तलात के मुताबिक मुतअद्दिद लोगों ने जो ये तौसा शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि मैं डेरा गाज़ी खान से हूँ, 100 किलोमीटर फासले दूर हों, तो वहाँ से जो बच्चे जिनके दाखिल हैं, उनके वालिद, भाई या अज़ीज़ जो रिश्तेदार हैं, वो डेरा गाज़ी खान आए और मेरे पास उन्होंने आकर यही रिक्वेस्ट किया इस्तदा की कि हमें वीडियो दिखाएँ कि वाक़ई ये प्रिंसिपल इस तरह से, जिस तरह से आपने खबर शाया की है। मगर उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद नहीं है, यकीन नहीं आती कि वहाँ पर 2000-2500 के करीब जो बच्चे इनके ज़ेरे तालीम हैं, ये प्राइवेट अदारों का प्रिंसिपल है और इससे पहले सरकारी अदारे में भी थे, अब मेरे ख़्याल में रिटायर हो चुके हैं इस वक़्त। तो वो कहते हैं कि हमें बिल्कुल यकीन नहीं आती। फिर उसके बाद मैंने जब इनको वीडियो दिखा दिया, तो उन्होंने सर पकड़ के जोड़ दिए। मैं तुम्हें हल्फ़न कह रहा हूँ आज कि उन्होंने कहा कि इसने हमें बर्बाद कर दिया, इनको खुदा बर्बाद करे। मेरे सामने उन्होंने गालियाँ देना शुरू कर दी उनको। कहते हैं हमारे बच्चे वहाँ पर दाखिल हैं, उनकी ये हरकतें हैं, ये तरीक़ेकार है, हम तो इनको मसीहा समझते थे और ये रूहानी बाप थे, क्योंकि उस्ताद को वैसे भी रूहानी बाप कहते हैं। तो ये हाल है, लिहाज़ा इसमें अभी तक एफ़आईआर ना होना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब का आबाई हल्का हो और हल्का इंतखाब हो, और उसके बावजूद इस दरिंदे के खिलाफ और इस दरिंदगी के बावजूद, इनकी वीडियो सामने आने के बावजूद मुकदमा ना होना, ये बहुत बड़ी सवालिया निशान है। मैं तो ये भी कहता जी। हूँ कि इनका मुकदमा पुलिस की मुद्दत में होना चाहिए, ताकि राज़ीनामा ना हो। ऐसे केस एक को निशाना बनाया जाए, निशान बनाया जाए, ताकि बाकी अदारे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी भी इज़्ज़त और ज़िंदगियाँ महफूज़ रहें।
جی بالکل، جیسے کہ بخت خوسر صاحب، ایک بات ہے کہ والدین کے بعد ہمارا مذہب بھی یہ بات کہتا ہے، اور ہماری اخلاقیات، ہمارا تہذیب بھی ہمیں یہ سمجھاتی ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں مذہب ہی ہمارا بتاتا ہے کہ والدین کے بعد اگر کسی کا بہت زیادہ تعظیم آپ پہ فرض ہے، وہ آپ کا استاد ہے. اور بدقسمتی سے ہم اساتذہ کے حوالے سے اس قسم کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ خیرپور میں بھی ایک استاد نے یہی حرکات و سکنات کیا کرتا تھا، اور بلکہ وہ اس قسم کی ویڈیوز بنا کے بچوں کو بلیک میل بھی کرتا تھا، انہیں ہراساں بھی کرتا تھا. اب یہ ڈی جی خان کا واقعہ سامنے آیا ہے، متعدد اس قسم کے اور بھی واقعات ہیں. تو جب یہ اساتذہ اس قسم کی حرکتیں کریں گے، جو کہ آپ ایک صحافی ہیں اور صحافی کا نفس بھی بہت ہوتا ہے، تو بتائیے گا کہ جب اساتذہ اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو یہ معاشرہ کس سے جائے گا؟ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھو، یہ پر یہ واقعہ پیش آتا، جب سامنے آ جاتا، ویڈیو اس طرح سے وائرل ہو جاتی، تو وہاں پر فوری ایکشن لیا جاتا تھا. یہ جو ہے ساؤتھ پنجاب ہے، یہاں پر کیونکہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ سرداری نظام ہے. یہاں پر اس سے پہلے تو سرداری نظام اب بھی ہے، اتنا نہیں ہے جس سے پہلے تھا 10 سال پہلے، اب بھی ہے. اور یہاں سے اس قسم کے واقعات آئے روز سامنے آتے رہتے ہیں، مگر اس پر پہلے تو وائرل نہیں کیا جاتا. بلوچی روایات ہیں اور سب کو مد نظر رکھ کیا جاتا ہے، دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں، اور اس کے باوجود اگر منظر عام بھی آ جائے، اس کے باوجود ایکشن نہ لینا، کہ انتہائی یہ سوالیہ نشان لمحہ فکری ہے. خاص طور پر آج تو ہمارا اپنا وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کا، اپنا ہمارا وزیر اعلیٰ ہے، ہمارے اپنے علاقے کا ہے، ہمارا ایک سردار ہے. اور ہمارے ڈیرہ غازی خان کے جتنے قبائل ہیں، یہ تمام قبائل سے سب سے بڑی قبائل جو ہے، یہ بڑے اس میں سے ہے سردار عثمان بزدار، ان کا چیف ہے اس وقت، کیونکہ اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، اور ان کے اپنے حلقہ انتخابات میں یہ کچھ ہو رہا ہے. اگر اس کے باوجود یہ کچھ نہیں کرے گا تو ہم اوروں کو کیا گلہ دیں، کیا کہیں؟ جب وزیر اعلیٰ اپنے حلقہ انتخابات میں لڑکوں کے ساتھ جس طرح سے درندگی زیادتی کی ویڈیو وائرل ہو گئی، وہاں پر بھی اگر خاموش رہے تو پھر تو میں یہ کہتا ہوں کہ خدا حافظ ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ انتظامیہ کو اس طریقے سے حرکت میں نہیں آ رہی کہ جس طریقے سے اس کو حرکت میں آ جانا چاہیے تھا؟ تاخیر کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھو، یا انتظامیہ کی سیاسی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، اور ورنہ تو میرا مسلسل، میں نے ڈی پی او صاحب سے بھی رابطے میں ہوں، ڈی پی او صاحب تو انہوں نے اوکے کر دیا تھا کہ بالکل میں کارروائی کرتا ہوں. مگر آگے سے جب میں ایس ایچ او صاحب سے بھی بات کرتا ہوں، وہاں سے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں چھاپے مار رہا ہوں، بلکہ یہ بھی پتہ ہے کہ چھاپے مارے بھی تھے، یہ نہیں کہ نہیں مارے، زبانی جمع خرچ نہیں ہے. اور سننے میں آ رہا ہے کہ شاید کوئی سیاسی پریشر ہے جس کی وجہ سے مقدمہ درج نہیں ہو رہا، اور ان کی گرفتاری کے لیے جس طرح سے کوششیں کی جانی چاہیے تھی وہ بھی نہیں ہو رہی، کیا کیونکہ وزیر پرنسپل اعلیٰ صاحب کا پنجاب کوئی کا اپنا سیاسی اثر، آبائی حلقہ ہے. اور کیا پرنسپل صاحب کا جی کوئی سیاسی تعلق بھی ہے کیا؟ وہ کیا سیاسی اثر و رسوخ رکھتے ہیں؟ ضرور. دیکھیں آپ وہاں سے جو ہے اچھے نوجوان لڑکے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اچھے عہدوں پہ بھی چلے گئے، اور وہاں کیونکہ 2000 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ کا اپنا حلقہ انتخاب ہے. آپ سمجھے 2000 بچے جو ہیں، اور ان کے والدین یا بھائی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے قریبی ساتھی، رشتے دار، دوست بھی ہو سکتے ہیں. وہاں سے وزیر اعلیٰ نے الیکشن میں حصہ لے کر وہاں سے کامیابی حاصل کی ہے، اور آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے ہوئے ہیں. مگر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو اپنی سیاسی تعلق داری، دوستی، عزیز داری کو ختم کر کے ایسے واقعہ پر تو انہوں نے فوری نوٹس لینا چاہیے تھا. اس وقت تک تو اگر پولیس کے ہاتھوں یہ ملزم گرفتار نہیں ہوا تو ان پر بھی ایکشن ہونا چاہیے تھا کہ کیوں نہیں ہوا یہ. بالکل. مجھے بتائیے گا کہ متاثرہ خاندان اور متاثرہ بچہ کیا آپ کے ساتھ رابطے میں ہے، اور وہ اس معاملے کو لے کے وہ بچہ کتنا حد تک بیچارہ، مطلب کیا صحیح ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور متاثرہ خاندان کی کیا کیفیت ہے اس وقت؟ میں آپ کو کیا بتاؤں، متاثرہ خاندان کی طرف سے مجھے تو لوگ ہیں کہ آپ مہربانی کریں اس معاملے کو چھوڑ دیں، آپ اس کو درگزر کر دیں کہ ہماری عزت کا معاملہ ہے. اس طرح کی جو ہے وہاں سے سفارشیں کی جا رہی ہیں مجھے، اور کیا متاثرہ وہ خاندان پریشرائز ہوا ہے؟ اس کو کوئی نہیں، وہ پریشرائز تو کر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ خاموشی.
خاموشی اختیار کرو کہ ہماری زندگی کا خاموشی مسئلہ ہے اختیار کرنے کے ہمارے حوالے لیے سے میں پوچھ رہی ہوں، جی جی خاموشی جی اختیار جی کرنے کے حوالے سے میں پوچھ رہی ہوں کہ کیا ان کو پیچھے سے کوئی پریشرائز کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہراساں ہو کے آپ سے یہ التماس کر رہے ہیں کہ خاموشی اختیار کیجیے؟ یہ تو ان کو پتا ہے، اس طرح کی ہماری بات نہیں ہوئی ان سے، یا کوئی خاموشی کی بات ہے کے لیے دباؤ ہے، یا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اپنی عزت کا خیال رکھنے کے لیے، یا کوئی اور بھی مسئلہ ان کو سامنے ہے، وہ جو ہمیں سفارشیں کرا رہے ہیں کہ کسی دوستوں کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے کہ آپ اس معاملے کو خاموش سے بند کر دیں، اس قسم کی سفارشیں آ رہی ہیں ہمیں، اس لیے تو میں نے ڈی پی او صاحب کو بھی یہی ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ یہ پولیس کی مدعیت میں اس کا مقدمہ درج کریں تاکہ یہ کیفر کردار تک کسی جگہ پر راضی نامہ یا کی گنجائش نہ ہو۔ کیا متاثرہ خاندان نے براہ راست آپ کو اپروچ کیا؟ نہیں، براہ راست نہیں ہے، کسی اوروں کے ذریعے سے مجھے ضرور کہا گیا ہے، اور اس کے علاوہ مجھے کسی قسم کے وہ پرنسپل کے جو ہے تعلقدار ہیں ان کے ذریعے دباؤ دھمکیاں اس قسم کی بھی باتیں ہوئی ہیں، مگر میں نے سب ڈینائی کر دیے۔ میں نے کہا جو حق ہے اور سچ ہے یہ میں لکھوں گا، یہ معاشرے کیا کے لیے بچے ناسور بنا ہوا ہے اس وقت جو پرنسپل ہے۔ صحیح ہے، بالکل۔ کیا بچے سے آپ کی ملاقات ہوئی، متاثرہ بچے سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ نہیں، بالکل متاثرہ بچے سے میری ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی ڈائریکٹ ان سے بات ہو گئی، بلکہ انہوں نے مجھے اپنے دوستوں کے ذریعے تعلقداروں کے ذریعے مجھے کال کروائے اور مجھے سفارشیں کروائے انہوں نے کہ اس معاملے کو آپ بند کر دیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے خواتین کے لیے تو یہ ہو جاتا ہے کہ کیونکہ خاتون نے اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے اس کی وجہ سے اس کے ساتھ وہ زیادتی کا نشانہ بن گئی، چھوٹی سی بچی کے ساتھ بھی زیادتی کا نشانہ بن جاتی ہے، تو کیا ان کے بھی کپڑوں کا معاملہ ہوتا ہے؟ اور یہ تو لڑکا ہے اور لڑکوں کے ساتھ بھی ہم نے بڑی جنسی زیادتیوں کے واقعات سنے ہیں، تو اگر ایک عورت جو ہے وہ بیچاری کپڑے کی وجہ سے نشانہ بنتی ہے تو بچی کیوں بن رہی ہے؟ کیونکہ بچی کے لیے تو میرے خیال سے کپڑوں کا ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، پھر بچے بھی بن رہے ہیں، تو اس میں بتائیے گا کہ جو بچے یا خاتون جنسی زیادتی کا نشانہ بن جاتی ہیں اس میں لباس کا عمل دخل ہوتا ہے یا کسی ذہنی بیمار شخص کی ذہنی صلاحیت چونکہ خراب ہوتی ہے اس کا عمل دخل ہوتا ہے؟ نہیں، یہ تو کپڑوں کی بات جو ہے یہ تو میں نہیں مانتا۔ اگر ایک بندہ شریف ہے وہ اس طرح سے دیکھ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، کر بھی نہیں سکتا، یہ تو یہ ہے ذہنی مریض سمجھیں یا عیاش لوگ سمجھیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور آپ کو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز دے دوں کہ جو مجھے کل سے بتایا جا رہا ہے توسا شریف سے کہ اس استاد جو پرنسپل رحمت اللہ ہے سنگڑ اکیڈمی اور ہائی اسکول کے، اس نے کئی لڑکوں کو اپنے ہوس کا نشانہ بنایا اور ان کو زیادہ نمبر دیے تھے جو ان کے پاس ٹیوشن پڑھتے تھے، اگر وہ ٹیوشن اچھا، نہیں پڑھتا تھا تو ان کو کم نمبر دیا جاتا، اور اس میں تو میں آپ کو کیا بات بتاؤں کہ سرکاری ملازمین کے بچے بھی وہاں پڑھ رہے ہیں۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ ہم برباد ہو گئے ہیں، اور ایک میرا ذاتی دوست ہے اس نے نہیں مانا تو میں نے ان کے پرسنل نمبر پر ویڈیو بھیج دیا، جب ویڈیو بھیج دیا اس نے کہا یار میرے بھتیجے پڑھ رہے ہیں وہاں پر، اس کو خدا کا کار نازل ہو۔ وہ اس وقت اس کی دماغ اس طرح سے خراب ہو گیا تو وہ سکول پہنچ گیا، سکول پہنچنے پر ان کو پتا چلا سکول بند ہے، سرٹیفکیٹ لینے کے لیے پہنچ، وہ بچوں کے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے پہنچ گیا اس پرنسپل کے پاس۔ اگر اب ہم بچے مزید پڑھاتے ہیں ہمارے بچے کا مستقبل جو ہے بدنام ہو جاتا ہے۔ اب یہ صورتحال ہے، اور توسا شریف میں چائے کی ہوٹل ہو یا کھانے کے یا جہاں بھی محفل، وہ نجی محفلوں میں بھی صرف پرنسپل کی بات ہے، وہ یہی ہے کہ یہ زانی اور یہ ناسور ہے، یہ مسیحا نہیں ہے، بالکل۔ یہ بالکل انہوں نے کہا ہے کہ اس کو سزا دیا جانا چاہیے تاکہ باقی بچوں کا مستقبل بچ جائے، ورنہ ہر ادارے میں اس طرح سے شروع ہوگا۔ جی بہت شکریہ، بہت خوش صاحب، اپنے قیمتی وقت سے نوازا، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔